अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। नाज़रीन, सियासी मैदान रोज बरोज गर्म हो रहा है। पार्लिमान में अक्सरियत साबित करने वाले ने ही बहरहाल कायदे ऐवान, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी स्पीकर का ओहदा लेना है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ है, सियासी महाज पे भी गर्म है और एहतजाजी महाज पे भी गर्म है। तहरीक इंसाफ कह चुकी है कि पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ इत्तेहाद नहीं होगा, MQM के साथ इत्तेहाद नहीं होगा, तो फिर हुकूमत साजी कैसी होगी। इसके अलावा क्या लियाकत चट्टा का आज इस्तीफा जो सामने आया है उसके हवाले से तहरीक इंसाफ का क्या मौकिफ है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो उन्होंने बात की उसके ऊपर तहरीक इंसाफ क्या कहती है। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज हुआ है, उसमें क्या फैसले हुए, इन तमाम चीजों पर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ आज मेहमान हैं नौ मुंतखब रुकन असेंबली शेर अफजल मरवत साहब, दबंग लीडर हैं तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम मरवत साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर ये बताइएगा कि सबसे पहले आज जो आपकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है उसमें क्या तय हुआ, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ तो आप नहीं बैठ रहे, तो फिर हुकूमत साजी कैसे मुमकिन होगी सर? हुकूमत साजी हमें हमारा मैंडेट दे दें जो इन्होंने चोरी किया है पीपल पार्टी और नून लीग और MQM ने, तो ये तो चोरी शुदा सीटों के साथ हुकूमत बना रहे हैं और ऊपर से जब ये बातें भी करते हैं और कल जब ये ऐवान में इक़्तिदार की नशिस्तों पे बैठेंगे, ये वक्त तो गुजर जाएगा लेकिन तारीख़ याद रखेगी कि सब ने पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट जो था, जो PTI के हक़ में इस्तेमाल हुआ था, वो चोरी किया और फिर जो है इंतहाई अड़धर्मी और बेशर्मी के साथ ये ऐलान भी करते रहे कि हम हुकूमत बना रहे हैं, और फिर अगर खुदा न ख्वास्ता बनाते भी हैं तो कल शहबाज शरीफ कहेगा कि मैं वज़ीर आज़म हूँ। 17 से ज़्यादा नशिस्तें इन्होंने जीती नहीं है, जरदारी ने 6 नशिस्तें जीती है और MQM ने एक भी नशिस्त नहीं जीती है, तो 17 और 6 23 नशिस्तों के साथ इनका कोई हक नहीं है। आज कमिश्नर रावलपिंडी के प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ये वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी बिलखसूस रिटर्निंग ऑफिसर जो इकाई होते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, बुनियादी यूनिट हैं इलेक्शन कराने का, और जो मातात होते हैं डिप्टी कमिश्नर के, और डिप्टी कमिश्नर मातात होता है कमिश्नर का, तो लिहाजा इन्होंने जब इनको रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पे लगाया तो हमने उस वक्त भी चैलेंज किया कि ये इंतज़ामी अफसरान हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई इंसाफ नहीं करेंगे, ऑन रिकॉर्ड हैं, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने हमें कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया। और आज बड़े अफसोस की बात है कि चीफ जस्टिस साहब के पास अभी मुकदमा आया नहीं है कि उन्होंने अपनी राय का इजहार कर दिया कि, और कमिश्नर के जो इल्ज़ामात हैं या जो उन्होंने बातें की हैं, बग़ैर किसी प्रॉप के, बग़ैर किसी तसल्ली के उन्होंने उनको प्रेशरसाइड किया। कमिश्नर रावलपिंडी जैसे बहुत सारे ज़मीर के कैदी होंगे जो वक्तन फ़वक्तन शायद अपने ज़मीर के हाथों मजबूर को कौम के सामने आएंगे। और मरवत साहब कोई और सरप्राइज भी देख रहे हैं? कोई और सरप्राइज भी देख रहे हैं लियाकत चट्टा साहब जैसा? देख जी, लियाकत चट्टा साहब ने जो बात की है, अब नून ने बयानिया दिए हैं कि जी इनके कॉन्टैक्ट्स और इनके अकाउंट्स की इंक्वायरी होनी चाहिए, मुकम्मल इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। 2-3 माह से इनके तमाम जो मोबाइल का डेटा है, CDR हैं, वो भी, इनके अकाउंट का भी, क्योंकि ये शख्स जो है अपनी नौकरी को दाव पे लगा रहा है, अपनी आज़ादी को दाव पे लगा रहा है, अपने पूरी ज़िंदगी की कमाई को, और इसने कहा कि मैंने कौम के साथ पाकिस्तान की पीठ में चूरा गोंपा है। लिहाजा ये शख्स जो है अपने ज़मीर के हाथों मजबूर होकर आया है, और गर्चे इन तमाम लोगों की वजह से आज पाकिस्तान में सियासी अफरा तफरी हैं, लेकिन हम इनकी जीदारी का ज़रूर जो है सताइश करते हैं। और अच्छा, जो लोग देर आया दुरुस्त आया जितने भी जी 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 मरवत साहब, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आपने हमेशा वक्त से पहले तहरीक इंसाफ की पॉलिसी के बारे में मीडिया को आगाह किया, गो कि उस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर से ही उसको कंट्राडिक्ट कर लिया गया, काउंटर कर लिया गया, लेकिन बिल आखिर बात आपकी सच साबित हुई। सर मुझे ये बताइए कि बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के हवाले से क्या कौम को पैगाम देंगे, तहरीक इंसाफ के लोगों को पैगाम देंगे, क्या इंतजाम अब तक हो चुके और कब तक रिहाई देख रहे हैं एज अ लॉयर, एज अ पार्टी वर्कर? जी एज ए वकील तो मैं ये कहूँगा, आज़ाद अदलिया दे दे तो खान साहब की रिहाई चंद दिनों की बात है। अदलिया आज़ाद नहीं है, अदलिया जो है वो सरेंडर हो चुकी है, और जहाँ पे हमारे केसेस हैं
کوئی 6 مہینے ہونے کو آئے ہیں، ہم نے کہا اسلام آباد سے ہمارے سارے کیسز جو ہیں منتقل کیے جائے۔ ہم نے پٹیشن دائر کی ہے سپریم کورٹ میں، ابھی تک اس میں ہیئرنگ نہیں لگی ہے۔ پھر جو بلے کے ساتھ کیا گیا، جو خان کی بیلوں کے ساتھ ہوا، خان کی تمام پٹیشن سپریم کورٹ میں التوا کا شکار ہیں۔ ہم انصاف کی کوئی توقع نہیں رکھ رہے ہیں۔ البتہ خان کی رہائی جو ہے اس کو روکنے کے لیے یہ دھاندلی کی گئی ہے، کیونکہ حکومت اگر خان کی پارٹی کی آتی ہے تو خان کی رہائی حکومت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تمام جتنے کنوکشنز ہیں قانون ریمیڈیز فراہم کرتا ہے، حکومت کے پاس اختیار ہیں کہ ایسے تمام مقدمات کے حوالے سے مناسب احکامات کے ذریعے ایک سیاسی قیدی کو نکالا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہمیں خان کی نظر بندی پہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں۔ دوسری بات، جو مینڈیٹ چرایا ہے اس مینڈیٹ کے پیچھے صرف اور صرف واحد مقصد یہی ہے کہ جو کہانی جس کا اظہار مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہ باجوہ کی ایما پہ ریجیم چینج آپریشن جو ہے وہ کیری آؤٹ کیا گیا، تو لہٰذا آج کے یہ نتائج اور آج کے حالات اور تمام واقعات کو اگر کڑیاں ملائی جائے تو یہ بات واضح ہے کہ ڈونلڈ لو کا بھیجا گیا سائفر اور جس کے بعد خان کی گرفتاری اور جس کے بعد پکڑ دکڑ اور کریک ڈاؤن پی ٹی آئی پہ، یہ تمام چیزیں اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ دو باتوں نے پی ٹی آئی کو آج کے حالات سے ہمکنار کیا۔ پہلی بات ایبسلیوٹلی ناٹ اور دوسری غلامی نامنظور۔ جی مروت صاحب یہ بتائیے گا، مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی ذکر کیا آپ نے، فضل الرحمان صاحب کے خلاف تحریک انصاف نے اپنی ایک پوزیشن لی ہوئی تھی پچھلے کئی سالوں سے، اب فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھنا اور خیبر پختونخوا میں بالخصوص ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ مینڈیٹ چوری ہوا، تو یہ ساتھ بیٹھنا تحریک انصاف کا اور فضل الرحمان صاحب کا آپ کے ووٹر کو، آپ کے پارٹی کے نظریے کو ڈسٹرب نہیں کرے گا؟ اور یہ کس کی سجیشن تھی اور آپ اس سجیشن سے اتفاق کرتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے؟ میری ذاتی رائے معنی نہیں رکھتی ہیں جب خان صاحب نے خود کہا کہ جے یو آئی کے ساتھ بھی آپ رابطہ کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر مینڈیٹ کی چوری کا الزام لگاتے ہیں تو کے پی میں ہمارے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا ہے اور بلوچستان کی چند نشستوں پہ بھی ہمارے ساتھ۔ ایک حلقے پہ ہاتھ رکھ دیں کہ یہاں پہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے، ہم تو فارم 45 اوریجنل لائے ہیں اور دیگر امیدواران کی بھی لائے ہیں، الیکشن کمیشن میں ہم نے رکھے۔ مولانا صاحب صرف ایک حلقہ بتا دے، میں نے ان کے بیٹے کے خلاف الیکشن لڑا، ان کے دوسرے بیٹے نے میرے ساتھ کی جو کانسٹیچوینسی ہے داور کنڈی نے ان کے خلاف الیکشن لڑا، مولانا صاحب کے خلاف علی امین خان گنڈپور نے الیکشن لڑا، تو لہٰذا 3 تو یہ نشستیں ہیں۔ اس کے علاوہ مردان میں عاطف خان نے لڑا، اسد کیسر صاحب نے سوابی میں لڑا، ان کی پارٹی رنر اپ آئی۔ ہم ہر ایک نشست پہ مولانا صاحب کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ بتا دیں کہ ہم نے کہاں پہ ان کا مینڈیٹ چوری کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ کے پی میں بھی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، کوئی 2-3 ہماری قومی نشستیں اور 12-14 ہماری صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہم سے چوری کر کے یا بیچی گئی ہیں، اور بیچنے کا پروسیس کا فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جن لوگوں نے جو ہے ذیلی طور پر نون کے، پیپل پارٹی کے، ایم کے ایم کے امیدواران کو جتوایا ہے۔ تو آپ فضل الرحمان صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ جس نشست پہ وہ کہتے ہیں وہ بات کرنے کو تیار ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا صاحب کہ جماعت اسلامی کے ساتھ معاملات طے ہو گئے ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت کی حد تک؟ میں آج احتجاج کی کارروائیوں میں مصروف تھا، مجھے علم نہیں ہے کہ پارٹی اور جماعت اسلامی کے مابین کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، تو لہٰذا اس کا جواب میں نہیں دے سکوں گا۔ اچھا مروت صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر تحریک انصاف حکومت نہیں بنا پاتی ہے، چونکہ نمبر کا ایشو ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ آپ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، تو اپوزیشن میں آپ بیٹھیں گے، پارلیمان میں کردار ادا کریں گے اور جو ایجیٹیشن کا معاملہ ہے پرامن احتجاج کا وہ بھی جاری رہے گا روڈوں پہ؟ گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے یہ اپنے مینڈیٹ کے ساتھ حکومت کرنا چاہتی ہے جو ہم سے چوری کیا گیا ہے۔ پیپل پارٹی نے ہمیں پیشکش کی مشترکہ اقتدار کی، خان صاحب نے اس کو رد کیا۔ خان کی کاز اور ہماری جو جدوجہد ہیں وہ حکومت کے حصول تک نہیں ہے،
ہماری جنگ جو ہے وہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی، سماجی انصاف اور حقیقی آزادی ہے۔ اگر اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی تو کسی کی جرت ہو سکتی تھی کہ مینڈیٹ چوری کرتے، اور آج اگر ان نتائج کو ہضم کیا جاتا ہے تو کیا پاکستان میں جمہوریت کا کوئی مستقبل ہے؟ 5 سال بعد یا 3 سال بعد جب بھی الیکشن ہوں گے تو لوگ عوام کے پاس جائیں گے یا ریٹرننگ افسر کے پاس جائیں گے کہ جی فارم 45 کو، فارم 47 کو آپ ہمارے حق میں کر دیں۔ تو لہٰذا یہ جو ڈاکہ ہے اس کے دائمی اثرات ہیں۔ پاکستان کبھی بھی اس وار سے سنبھل نہیں سکتا ہے، جمہوریت کبھی بھی اس ملک میں آ ہی نہیں سکتی ہے اگر یہ نتائج جو ہیں انڈو نہیں ہوتے ہیں۔ کمشنر راول پنڈی کے پریس کانفرنس نے، اور شاید لگتا یہ ہے کہ اور لوگوں کا ضمیر بھی اٹھے گا، بے شک یہ ایک جرم ہے، الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت کرپٹ پریکٹسز میں آتا ہے۔ تمام لوگوں کو سزائیں ہونی چاہیے جنہوں نے اس چیز کا ارتکاب کیے، بشمول کمشنر راول پنڈی کے۔ لیکن میں یہ خراج تحسین ضرور پیش کرتا ہوں کہ کم از کم اس کا ضمیر جاگا۔ انہوں نے اپنے آفس کا ابیوز کرتے ہوئے ڈی سی اور آر اوز پہ وہ انفلوئنس ہوئے۔ ہمارے 13 قومی حلقے جو ہیں، یہ کوئی معمولی بات ہے کہ 13 حلقے ہمارے راول پنڈی ڈویژن کے انہوں نے نون کی جولی میں ڈال دیے، یہ مذاق نہیں ہے۔ بیسیکلی آرٹیکل 228 آئین کے تحت ٹرانسپیرنٹ اور فیئر الیکشن کرانا یہ ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، اور سپریم کورٹ خود اس مقدمے کو سن چکی ہے۔ تو لہٰذا 19 تاریخ کو جو سنوائی ہے اس مقدمے کی، ہمیں یہ امید ضرور ہے کہ لارجر بینچ بنایا جائے، بلکہ پوری فل کورٹ بنائی جائے، تاکہ ہمیں یہ تسلی ہو کہ سپریم کورٹ کے تمام مائنڈز اکٹھے بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ ملک کو کس نیز پہ لے جایا جا رہا ہے۔ ابھی شہباز شریف مسند اقتدار انہوں نے سنبھالا نہیں ہے، لیکن مہنگائی کیئر ٹیکر کے ذریعے انہوں نے شروع کر دی ہیں تاکہ جب وہ حکومت میں آئے تو مہنگائی کا الزام ان پہ نہ آئے۔ سب کو علم ہے کیئر ٹیکر ان کے پٹو ہے، اور انہی کی ایما پہ تمام مہنگائی، اور 15 دن آنے والے 15 دنوں کے اندر وہ خوفناک مہنگائی متوقع ہیں جو 16 ماہ میں پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے نہ لا سکی۔ تو لہٰذا ریمیٹنسز آنا بند ہو گئے ہیں۔ $28 بلین کا قرض ہم نے 3.5 ماہ میں دینا ہے۔ کوئی امید نہیں ہے اس ملک کی سوائے اس کے حقدار کو ان کا حق دیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان پہ اوورسیز پاکستانی اس کا اعتماد ہے، اور صرف ریمیٹنسز کی مد میں بھی ہم ان قرضوں کی ادائیگی کر سکتے ہیں، پاکستان کو سنبھال سکتے ہیں۔ ملک تیزی سے ڈیفالٹ کی طرف جائے گا۔ گزشتہ 6 ایام کے اندر آپ رفتار دیکھ لیں اسٹاک ایکسچینج کا۔ منڈے سوموار کے دن سے پہلا ورکنگ ڈے تھا، اور اس دن 1878 پوائنٹ اسٹاک ایکسچینج گری ہے، پھر 72 سے جمعے کے دن تک گرتی آئی ہے۔ لہٰذا ملک پہ رحم کریں، ملک کی سالمیت پہ رحم کریں۔ اقتدار آنی جانی چیز ہے، لیکن اقتدار کے لالچ میں یہ لوگ پاکستان کے لیے قبر کھود رہے ہیں۔ مروت صاحب، پبلک کی تو بڑی ڈیمانڈ ہے کہ پارلیمان میں اپوزیشن لیڈر شیر افضل مروت صاحب ہونے چاہیے تحریک انصاف کی طرف سے۔ کوئی ایسی شنید ہے یا کوئی طے کر لیا گیا کہ اپوزیشن لیڈر کون ہوں گے، یا عمر ایوب صاحب ہی ایز اے اپوزیشن لیڈر ایکٹ کریں گے اگر وہ وزیر اعظم منتخب نہیں ہوتے؟ میں خود چونکہ میرا اپنا مسئلہ ہے بحیثیت اپوزیشن لیڈر، یہ خان صاحب کا فیصلہ ہوگا، اور خان صاحب جو مناسب سمجھیں گے، جو فیصلہ کریں گے، وہ پارٹی کو اور ہم سب کو قبول ہوگا۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، شیر افضل مروت صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ مروت صاحب، خیبر پختونخوا کی اگر بات کریں، بڑی واسٹ میجورٹی ہے وہاں پہ آپ کے پاس، اور علی امین گنڈا پور صاحب کو وزیر اعلیٰ نامزد بھی کر دیا گیا ہے۔ آپ ان تحریک انصاف کی چند شخصیات میں شمار ہوتے ہیں جو مشکل ترین وقت میں پورے پاکستان میں جنہوں نے جلسے کیے، گرفتاریاں بھی بھگتی، ہر چیز ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ایک کنسنسس سے حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اس کا حکومت کا حصہ فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کوئی ایسی گفتگو آپ اگر شیئر کر سکے۔ میرا خیال نہیں ہے کہ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کو کے پی میں اپنی حکومت میں شامل کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کسی ایسی پارٹی کے ساتھ شمولیت ممکن ہی نہیں ہے جن کے ساتھ ہمارا نظریاتی اختلاف ہو، نمبر 1۔ نمبر 2،
ہمارے ورکر ذہنی طور پہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تیسری بات، ہمارا 15 سال کا جو نیریٹو ہے JUI کے حوالے سے اس کی نفی ہوگی. چوتھی بات، 7 ممبران اسمبلی کے ساتھ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے JUI ہمارے ساتھ شامل ہو یا نہ ہو. اور پانچویں اور آخری بات، جو چیز ہمیں ان کے پاس لے گئی وہ مولانا صاحب کا ایک بیان تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ریگ ہوئے الیکشن، اور دوسری بات انہوں نے کی ہے احتجاج کی. ریگنگ پہ ان کا الزام ہم پہ نہیں ہے، الیکشن کمیشن پہ الزام لگایا ہے یا اتھارٹیز پہ، لیکن احتجاج کے حوالے سے ہماری بات اور ریگنگ کے حوالے سے ہماری بات میں یکسانیت تھی. تو ہم گئے کہ اگر یہ احتجاج میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، لیکن مولانا صاحب نے اس بیان کے بعد جو ہے اپنے بیان کو امپروو کیا ہے، اور آج جو انہوں نے بیان دیا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ شاید وہ اپنے دیے گئے بیان پہ خوش نہیں ہے یا وہ اس کو چینج کر رہے ہیں. تو لہذا مجھے نظر نہیں آتا ہے کہ ہماری پرواز زیادہ دیر تک اکٹھے رہے گی. مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر کسی جماعت کے ساتھ آپ جوائن نہیں کرتے بطور آزاد اراکین اسمبلی تو ریزرو سیٹس کے اوپر نقصان ہو سکتا ہے تحریک انصاف کو. ذرا آئینی اور قانونی طور پہ بتائیے کہ ریزرو سیٹ جو ہے جو ریمیننگ جماعتیں رہ جائیں گی کیا ان میں تقسیم ہو جائیں گی یا باقی سیاسی جماعتوں کو ریزرو سیٹس اتنی ہی میسر آئیں گی جتنا ان کا مینڈیٹ ہے؟ اور دوسرا، آپ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہے ہیں یا ان میں مرج ہونے جا رہے ہیں، جوائن کرنے جا رہے ہیں؟ پلیز. پہلی بات تو یہ ہے، آرٹیکل 51 کے تحت یہ آئین کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ جس پارٹی میں ریزرو سیٹ کے حصول کے لیے کوئی آزاد امیدوار شمولیت اختیار کرے انہوں نے کوئی لسٹ پہلے سے الیکشن کمیشن کو دی ہو. الیکشن ایکٹ میں انہوں نے امینڈمنٹ کی اور ایک دفعہ لائے ہیں. اس ابہام کی وجہ سے ہم اور عدالتوں کے جو فیصلے ہمارے خلاف تواتر سے آ رہے ہیں، ہم نے پھر یہ متبادل راستہ ڈھونڈا. ہمارے جتنے بھی PTI کے اراکین ہیں، نہ ہماری کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی ذہنی ہم آہنگی ہے، نہ ہم ان کے منشور کو فالو کرتے ہیں. صرف اپنے ریزرو سیٹ بچانی ہے، اور یہ خواتین کی بالخصوص آپ دیکھیں، کیونکہ یہ ریزرو سیٹ جو ہیں یہ کسی پارٹی کو نہیں دی جا سکتی ہے. اگر PTI کے آزاد اراکین کی یہ ریزرو سیٹ اویل نہیں ہوتی ہے تو یہ خالی ہی رہیں گی. تو لہذا محروم ہوں گی خواتین، مینارٹیز، اور جو اس ملک کا 50+ سے زیادہ ایک پاپولیشن کا حصہ ہے. کسی کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا، اور ہم مجبوری کے عالم میں سیاسی پارٹیوں میں جا رہے ہیں. کوئی ہم مرجر نہیں کر رہے ہیں. لازماً جب بھی ہماری پارٹی فنکشنل ہوگی ہم اپنی پارٹی کو جو ہے وہ فنکشنل کریں گے، ایوان میں بھی، پارلیمان میں بھی. پاکستانیوں کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ وحدت المسلمین ہو، جماعت اسلامی ہو، سنی اتحاد ہو، ان میں سے کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہمارا کوئی ذہنی و فکری شراکت نہیں ہے. ان کی مہربانی ہے کہ ساڑھے وقت میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں تاکہ ہم اپنی ریزرو سیٹ کو بچا سکیں. باقی سب پاکستانی یہ سمجھ لیں. بہت ساری ہمارے لیڈرشپ کو تھریٹس بھی ملے، میسیجز بھی آ رہے ہیں کہ فرقہ وارانہ جو پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ شمولیت میں PTI کو یہ نقصان ہو سکتا ہے. ہم کسی فرقہ وارانہ، کسی بھی مذہبی اناد یا منافرت پہ مبنی کسی بھی پروپیگنڈا یا پالیسی کا حصہ نہیں ہے. پاکستانیوں کو سمجھ آنی چاہیے. تمام پاکستانیوں کو بستہ عرض کرتا ہوں مروت صاحب یہ فرمائیے گا، سیٹیں بچا رہے ہیں. ٹھیک جی مروت صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ لوگوں نے جب تمام فارم فل کیے تو اس میں ایفیلیٹڈ بائی تحریک انصاف لکھا. اب جب آپ مجلس وحدت المسلمین، سنی اتحاد کونسل یا جماعت اسلامی کسی کی طرف جاتے ہیں تو کیا اس کے اوپر کوئی قانونی امبارگو یا ڈیفیکشن کلاز امپلیمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دوسری بات یہ کہ ونس آپ اگر کسی پارٹی کو جوائن کر جاتے ہیں تو اس پارٹی سے دوبارہ ریورس کر کے آپ اپنی سیاسی جماعت کی طرف جائیں گے تو پھر بھی ڈیفیکشن کلاز سامنے آئے گی. اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ ڈیفیکشن کلاس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسی پارٹی کا پارلیمانی لیڈر ریفرنس لائیں. تو لہٰذا وہ تو ڈیفیکشن سرے سے انیشیٹ نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے ہی کرنا ہے. نمبر 2، آپ نے سوال کیا کہ ہم آزاد، پہلے PTI ہم نے لکھی فارمز میں اور اب
دیکھیے ہم نے پی ٹی آئی لکھی ہے، خود میں نے فارم میں پی ٹی آئی لکھی، لیکن الیکشن کمیشن میں جب ہم سے پارٹی کا نشان چھین لیا گیا اور ہم بلا پارٹی کے ہمیں بنا دیا گیا، تو ہم نے الیکشن آزاد حیثیت میں لڑا اور ہمیں نوٹیفائی بھی آزاد حیثیت میں کیا گیا، ہمیں انتخابی نشانات بھی انتخاب آزاد حیثیت میں ایوارڈ ہوئے. تو لہٰذا اب ہم قانونی طور پہ، عقلی طور پہ، کلی طور پہ فی الوقت ہماری حیثیت آزاد امیدواران کی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی مہر ہم پہ ہوتی، لیکن آپ کو علم ہے کہ یہ مہر ہم سے چھینی گئی. اچھا مروا صاحب، ایک اور چیز ہے کہ بہت سارے اراکین اسمبلی نو منتخب جو ہیں وہ ضمانتوں پہ ہیں، ان کے اوپر مختلف کیسز ہیں، 9 مئی کے دیگر کیسز بھی موجود ہیں، اور آپ ان تمام کیسز کو میجر طور پہ ہینڈل بھی کرتے رہے ہیں اور دیکھتے بھی رہے ہیں. اب شہر اقتدار میں یہ بات باز گشت ہے کہ جو ضمانتوں پہ اراکین اسمبلی ہیں، جب ان کے ٹرائل چلیں گے، سپیڈی ٹرائل ہو سکتا ہے چلیں، اور ان میں سزا جزا کا فیصلہ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ جو ہے ڈی سیٹ ہو جائیں گے. اس سارے سینیریو کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے ڈی سیٹ ہونے کی آپ کو فکر ہو گئی ہے ان مقدمات میں جو بلووں کے ہیں. جتنے بھی مقدمے پی ٹی آئی کے لیڈرز، ایم این ایز، ایم پی ایس پہ ہیں، وہ سارے بلووں کے مقدمے ہیں. بلووں میں پاکستان میں شاذ نادر ہی کسی کو سزا ہوئی ہو، نمبر 1. نمبر 2، یہ جو مقدمات درج ہوئے ہیں یہ قانون اور قانون کے پروسیس کا مذاق اڑایا گیا. آج ہم نے احتجاج کیا، اس پہ بھی آج مقدمہ درج ہوا ہوگا 188 کا. تو لہٰذا اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم ڈی سیٹ ہوں گے. بنیادی حق ہے پاکستانیوں کا احتجاج کرنے کا، تو اب وہ آئین کہتا ہے. اور تعزیرات پاکستان جو ہیں وہ آئین سے کوئی بالا تو نہیں ہے. پھر جس طرح مقدمے ہم پہ بنے، خان پہ 202 سے زیادہ مقدمے بن گئے ہیں، اور یہ جتنا تواتر اور دڑا دڑ جو جج صاحبان نے ان کو سزائیں دی ہے، یہ آپ کو قانونی کارروائی نظر آ رہی ہے، انصاف ہوتا نظر آ رہا ہے. یہ تو بدبختی ہے ان لوگوں کی جو منصف ہو کے بھی انہوں نے اپنے آپ اپنا انتہائی بھیانک چہرہ دکھایا. منصف اس طرح ہوتے ہیں، 1 ہفتے کے اندر 3 سزائیں. ہم صرف افسوس ہی کر سکتے اس بوسیدہ سڑے ہوئے نظام عدل پہ کہ جہاں پہ عدلیہ ہمیشہ سے حسب اختلاف کے پیچھے پڑ جاتی ہے. تو لہٰذا جو مقدمات درج ہوئے ہیں جتنے بھی ملک بھر میں 9 مئی کے ہو اور 9 مئی کے بعد جو درج ہوئے ہیں، ان مقدمات کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. بے شک یہ سزائیں دیتے جائیں، لیکن نظام عدل جو ہے موقوف نہیں ہے صرف عدالتوں پہ. اور ایک وقت آئے گا کہ شاید سپیریئر عدلیہ جو ہیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے جان چھڑا سکیں. لیکن یہ جو معاملہ تھا، لیاقت چٹھا صاحب نے تو کلیئر کٹ نام لیا چیف جسٹس آف پاکستان کا اور چیف الیکشن کمشنر کا. کیا تحریک انصاف باضابطہ طور پہ سمجھتی ہے اس کے اوپر ایک جی آئی ٹی بننی چاہیے اور پتہ لگے کہ کس کس نے رول ادا کیا جو انتخابی نتائج ان کو منور کرنے کے لیے اور ان کو چینج کرنے کے لیے؟ جن لوگوں پہ لیاقت چٹھا صاحب نے الزام لگایا ہے، بشمول جس طرح آپ نے کہا چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر، اس کی بیان کی روشنی میں تو یہ ملزمان بنتے ہیں. تو لہذا قانون اور انصاف کا ایک مسلم اصول ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے کیس میں منصف نہیں ہو سکتا ہے. لہذا پاکستان تحریک انصاف کے جتنے مقدمات ان سب کے سامنے ہیں، ان کو اپنے آپ کو ان سے علیحدہ کر دینا چاہیے. اور میں نے چٹھا صاحب کا بیان مکمل نہیں سنا ہے، لیکن اگر انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کا نام لیا، چیف الیکشن کمشنر کا تو ہمیں علم ہے، اگر چیف جسٹس آف پاکستان کا نام لیا ہے تو یہ انتہائی سنگین الزام ہیں، اور اس حوالے سے ان کو شواہد بھی دینے چاہیے. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بغیر تحقیقات کے اور بغیر انویسٹیگیشن کے ان الزامات کو رد کیا جانا چاہیے. چٹھا صاحب کو شواہد لانے چاہیے اور اس کی مکمل جو ہے انکوائری ہونی چاہیے. بہتر ہوگا کہ سپریم کورٹ کے 2 یا 3 جج صاحبان سے یہ جوڈیشل انکوائری ہو جائے. ناظرین، شیر افضل مروہ صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شیر افضل مروہ صاحب کی گفتگو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ان سے مزید گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. مروہ صاحب، تحریک انصاف چونکہ ایک جمہوری جماعت ہے اور تمام اذہان وہاں پہ اکٹھے بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں،
ایسی کوئی بات ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں جو کہیں کہ ہمیں حکومت میں آنا چاہیے، بھلے وقتی طور پہ ہمیں کسی پیپلز پارٹی سے جوائنٹ ہینڈ کرنا چاہیے تاکہ جو ورکر پنجاب میں بالخصوص خیبر پختونخوا میں تو ریلیف مل جائے گا چونکہ آپ کی حکومت بن جائے گی، یا دیگر پروونسز میں جو آپ کے ورکر 2 سال سے دباؤ کا شکار ہیں، ظلم و زیادتی کا شکار ہیں، ان کو ریلیف مل سکے ان اسپائٹ آف دس کہ 5 سال آپ اپوزیشن میں رہیں اور وہ ورکر بیچارے پھر جو ہے سیاسی طور پہ پریسر لگے انہیں اور ظلم و زیادتی کا شکار ہو. کوئی ایسی رائے پائی جاتی ہے؟ محترم، ہمیں حکومت میں آنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہماری جنگ جو ہے رول آف لا کی جنگ ہے. رول آف لا یہ ہے کہ اگر کے پی میں ہم حکومت بناتے ہیں اور وہاں پہ پیپل پارٹی یا پی ایم ایل این کا کوئی لیڈر وہ ہم اس سے انتقام لینا چاہتے ہیں تو ہم اس قابل ہی نہ ہو کہ ہم عدالتی یا سرکار کی مشینری کو اس کے خلاف انتقام کا ذریعہ بنا سکیں. اگر ہم یہ کر سکے تو یہ ہم خود اپنے منشور کی خلاف ورزی کریں گے. ہمیں اقتدار سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. خان کی جنگ اقتدار کی تو نہیں ہے. ہم نے اس بینٹ آف مائنڈ کو تبدیل کرنا ہے. بیوروکریسی کا کیا حال ہے؟ عدلیہ جو ہیں کتنی سرنگو ہو چکی ہیں، بے توقیر ہو چکی ہیں. ادارے، پولیس، انٹیلیجنس ایجنسیاں سب جو ہیں پریشر کے آگے سب سربسجود ہوئے. تو یہ کس طرح کا نظام ہم دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ پاکستان کو اگر ترقی کرنی ہے تو ہم نے قانون اور انصاف کے مبینہ جو اصول ہیں جو دنیا بھر میں لاگو ہیں اس کے تحت اپنا ایک نظام مملکت اور جو ہمارا عمرانی معاہدہ ہے سن 1973 کا اس کے تحت اپنے گورننس کے سسٹم کو اس طرح بنانا ہے کہ آئندہ کوئی بھی کسی ڈر یا خوف یا خدشے کے پیش نظر اپنے اختیارات سے ایبڈیکیٹ نہ ہو. پولیس جو ہے وہ سرکاری غونڈے نہ بنے، لوگوں کے گھروں میں گھسے بغیر وارنٹ کے. یہ تمام چیزیں ضروری ہیں جب ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ملک کو ایسے نظام کی ضرورت ہے. ہماری جنگ اس کے لیے ہے. ہماری جنگ کوئی اقتدار کی نہیں ہے. اگر الٹیمیٹلی ہمیں اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھنا پڑتا ہے تو ہم تب بھی اپنی یہ کاز کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے. شکریہ. اس کا مطلب یہ ہوا مروہ صاحب کہ آپ لوگ اس جمہوری نظام کو جدھر آپ الیکٹ ہو کے آئے ہیں اس کو آپ گریجولی مستحکم کرنا چاہتے ہیں پارلیمان میں اپنا کردار ادا کر کے، لیکن جو یہ پورے ملک میں انریسٹ ہے الیکشن کے نتائج کو لے کے، اس سے اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی معاملہ ہوتا ہے جیسے پیر پگاڑا صاحب نے تو کہہ دیا کہ شاید کوئی 8 مہینے سال تک ایمرجنسی نہ لگ جائے، تو یہ تو سارے کا سارا سسٹم ہی ڈیفرنٹ ہو جائے گا. تو کس طریقے سے یہ سیاسی عدم استحکام کم کیا جا سکتا ہے گریجولی؟ ایمرجنسی لگے یا مارشل لا لگے، حق کے لیے بات لازماً اٹھانی چاہیے. حق سے دستبردار نہیں ہوا جا سکتا ہے. اور یہ صرف ہمارا حق نہیں ہے. ہم تو افراد ہیں اس معاشرے کے جس کو پاکستانی معاشرہ کہتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری مملکت، ہماری ریاست جو ہے وہ ایک ایسی ریاست کا تصور پیش کرے جہاں پہ کوئی یہ نہ سوچ سکے کہ یہاں پہ الیکشن ریگ ہو سکتے ہیں. اس میں ہمارا کوئی قصور تو نہیں ہے نا کہ ہمارے نتائج انہوں نے چوری کیے ہیں. اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے احتجاج سے کوئی انریسٹ پیدا ہوتا ہے یا ایمرجنسی لگ سکتی ہے یا کوئی اور صورتحال لاگو ہو سکتی ہے، ہم پہلے سے ہی ایمرجنسی صورتحال میں مبتلا ہیں. پہلے سے ہی پاکستان میں جو ہے انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے. تو لہذا اگر ڈکلیئر بھی ہو جاتی ہیں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. مروہ صاحب، کے پی کے میں جو بیوروکریسی نگران سیٹ اپ کے نیچے کام کرتی رہی اس کے حوالے سے بھی آپ کا ایک بیان سامنے آیا اور آپ کا فارم ہاؤس بھی گرایا گیا. کیا شیر افضل مروہ صاحب یہ پیغام دیتے ہیں کہ جنہوں نے ان کا فارم ہاؤس گرایا یا جنہوں نے زیادتی کی ان کو آپ کی ذات کی حد تک آپ معاف کر دیتے ہیں، اور جو بیوروکریسی ہے اس کو یہ کہیں گے کہ نظام کے لیے نہیں عوام کے لیے کام کرنا چاہیے؟ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے، آپ نے مشکل سوال کر دیا. میں ان افسران کو یا بیوروکریسی کو معاف کرنے کی اتھارٹی نہیں رکھتا ہوں جنہوں نے عوام پہ مظالم ڈائے ہیں، ہمارے ورکر پہ مظالم ڈائے ہیں، ان کے کاروبار بند کیے، ان کو قید و بند کی صعوبتوں سے گزارا، ان کو قتل کیا. یہ حق خدا نے مجھے نہیں دیا ہے، قانون نے نہیں دیا ہے. البتہ میرے گھر، میرے فارم ہاؤس گرانے والوں کو معاف کرنے کی تو
اگر آپ بات کرتے ہیں تو کیوں گرایا؟ کیونکہ میرا نظریہ خان کا تھا تو اس وجہ سے انہوں نے میرا گھر گرا دیا. اب آپ کہتے ہیں ان کو معاف کریں. صحیح آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو معافی دے کے ان کو مزید سے ملنی چاہیے یا ان کا احتساب ہونا چاہیے؟ قانون میں اگر کوئی اختیار ان کے پاس ہے میرے گھر گرانے کا تو قانون ان کو چھوڑ دے گا. میں نے مقدمہ کیا وہ ان کے خلاف. لیکن اگر انہوں نے ظلم کیا ہے اور انہوں نے زیادتی کی ہے، گھر گرائے جانا یعنی کتنی مشکل سے گھر بنتے ہیں، انہوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا. اب نہ انہوں نے معافی مانگی ہے نہ انہوں نے کوئی اس کا ارجانہ بھرا ہے، اور میں اپنے تئیں ان ظالموں کو معاف کر دوں تاکہ یہ آئندہ بھی لوگوں کے گھر گراتے رہے. یہی تو ریٹریبیوشن کی تیوری ہے قانون کی کہ لوگوں کو اپنے جرم کی سزا ملنی چاہیے. ہاں البتہ اگر میں حکومت میں ہوں اور اپنے اختیارات یا پوزیشن کا ناجائز فائدہ اٹھاؤں ان کو سزا دلوانے میں تو یہ میرے پارٹ پہ انتہائی سنگین مس کنڈکٹ ہوگا. مروت صاحب، مرکز میں حکومت نون لیگ کی ہو، وزیر اعظم شہباز شریف ہو، جیسے کہ جو حکومتی اتحاد بنا ہے انہوں نے نامینیٹ کیا ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہوں، ورکنگ ریلیشن کیسے چلے گا گورنمنٹ کا؟ مرکز کے بغیر صوبہ تو نہیں چل سکتا. ورکنگ ریلیشن تو ہمارے 2 سال سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو بھی چلا تو رہا ہے، جس کی وہ کہتے ہیں نا اونٹ تیری کون سی کل سی دی. نہ اس میں قانون ہے، نہ انصاف ہے، نہ عدالتیں ہیں، نہ معیشت ہے، مہنگائی ہے، ہر طرف جو ہے ظلم و جبر ہے. تو اللہ تعالیٰ اس ملک کو چلا رہا ہے نا. تو اگر علی امین خان کی صوبائی حکومت اور مرکز میں چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ شہباز شریف بیٹھتا ہے، جس طرح یہ ملک چلا ہے گزشتہ 2 سالوں میں، تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو مزید بھی چلا لے گا. اچھا مروت صاحب، یہ فرمائیے گا کہ سر صرف آخر میں ایک سوال صرف یہ بتا دیجئے کہ بانی پی ٹی آئی کا کیا پیغام ہے جو آپ ورکر کو دینا چاہتے ہیں، اور دوسرا آپ احکامات کس کے فالو کرتے ہیں تحریک انصاف میں؟ بانی پی ٹی آئی کا پیغام پرسوں انہوں نے ہمیں دیا اور آج میں نے اپنے احتجاجی جلسے میں بھی ورکر کے ساتھ شیئر کیا. ہماری جدوجہد حکومت سازی کی نہیں ہے. ہماری جدوجہد پاکستان میں حقیقی آزادی، پاکستان میں رول آف لا اور پاکستان میں سوشل جسٹس کی ہے. ہمیں ہمارا مینڈیٹ دیں، اس کے لیے ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں. مزید بھی جو خان لائے عمل دیں گے اس پہ عمل درآمد کریں گے. پاکستان پہ یہ رحم کریں. اور یہ خان کے الفاظ تھے. انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان میں ہوئے اس اتنی بڑی ڈکیتی اور رابری کو جس طریقے سے یہ ہائی لائٹ ہوئی ہے، شرم آنی چاہیے جن لوگوں نے اس کا ارتکاب کیا ہے. اور نواز شریف اپنا حلقہ بھی ہار چکے ہیں اور مریم نواز جو چیف منسٹر ہونے کی دعوے دار ہیں وہ بھی ہار چکی ہے. کس منہ سے یہ لوگ عوام کے سامنے آئیں گے کہ جی ہارے ہوئی مینڈیٹ کے ساتھ چیف منسٹر اور اس کا بھائی پرائم منسٹر بنے؟ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے. اور شیر افضل مروت صاحب کس کے انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں سر؟ نہیں، یہ آپ کو پتہ ہے میں خان صاحب کی انسٹرکشن کو فالو کرتا ہوں. جو ان کی ہدایات ہوتی ہیں ان پہ عمل درآمد کریں، صرف خان صاحب کی انسٹرکشن کو. بہت بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب. ناظرین، شیر افضل مروت صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، انہوں نے سیر حاصل گفتگو کی. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم گفتگو کریں گے لیاقت چٹھا صاحب کے جو انکشافات ہیں ان میں کتنی صداقت ہے اور آئینی اور قانونی طور پہ ان کے اوپر کیا ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب ہوں گے اور ہم ڈسکس کریں گے یہ جو لیاقت چٹھا صاحب کے انکشافات ہیں اس کے حوالے سے. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. وعلیکم السلام. سر آپ کے سامنے یہ صورتحال رکھنا چاہوں گا. لیاقت چٹھا صاحب جو کمشنر راولپنڈی ہیں انہوں نے آج یہ انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے راولپنڈی کے جو سیٹس ہیں اس میں نتائج میں رد و بدل کیا اور ان کے ضمیر پہ بڑا بوجھ تھا. سر کیا کہیے گا، یہ اس انکشاف کا مقصد کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ان کا کنفیشن ہے یا نیریٹو جو انہوں نے پیش کیا ہے سنسیشنل، اس میں کوئی بات شک نہیں ہے.
بٹ میرے خیال میں اٹ از ویری کانٹروورشل. اس میں بہت لوز اینڈس ہیں, بہت سوالات ہیں جو کہ شاید ان کو جواب دینے پڑیں گے. اور پہلی تو یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کوئی بھی گورنمنٹ سرونٹ اگر مثال کے طور پر ان کو کہیں بھی انلیگل حکم دیا جاتا ہے تو گورنمنٹ کے قانون ان کو بڑی کلیئر طرح پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اگر میں کہہ رہا ہوں تو ان کو وہ ریجیکٹ کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ جی میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں تو مجھے آپ ریپلیس کر دیں, مجھے پوسٹ آؤٹ کر دیں, اور قانون جو ہے وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو اگر ایسا ہوا ہے تو انہوں نے یہ اس وقت کیوں نہیں کیا. نمبر 2, چلے اگر انہوں نے اپنے طور پہ بھی یہ سارا کام کیا تھا انلیگل کہ آر اوز کو کہا کہ جی آپ یہ دھاندلی کریں اور جو لوگ جو کینڈیڈیٹس ہیں جو وکٹری کی طرف جا رہے ہیں ان کو آپ شکست میں چینج کر دیں, تھپے لگا کے ڈبل تھپے وغیرہ جو بھی طریقہ ان کا ہے, تو پھر یہ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ان کا ضمیر تو اگلے دن جاگ جانے چاہیے تھا کہ جناب یہ تو میں نے بڑا غلط کام کر دیا, یہ تو میری ملک کے ساتھ میری بے وفائی ہے اور میں تو اس کے ساتھ نہیں زندہ رہ سکتا ہوں. تو ایک دن 2 دن میں وہ آ کے انکشافات کر دیتے ہیں تاکہ اسی وقت اس کا تدارک ہو جاتا. انہوں نے تقریباً 10 دن کیوں لیے, 10 دن بعد ان کا ضمیر جو ہے وہ کیوں جاگا. اور امپورٹنٹ سوال اب یہ ہے کہ اگر تمام ان کے نیچے جو آروز ہیں, یہ نہیں کہ وہ ڈائریکٹلی کوئی چین میں انوالو تھے, وہ تو آروز ہوتے ہیں, پھر اس کے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز ہوتے ہیں اور نیچے اسسٹنٹ ریٹرننگ پریزائڈنگ, وہ پورا ایک چین ہے الیکشن کا, ٹھیک ہے نا جی, ہوتے وہ سب گورنمنٹ سرونٹس ہیں. تو مجھے یہ بتائیں اگر کل صبح وہ تمام لوگ میکسیمم ان میں سے وہ آ جاتے ہیں اور پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو ایسی کوئی انہوں نے بات کہی نہیں, یہ تو بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں, ان کا تو پتہ نہیں ایجنڈا کیا ہے, ہمیں تو کوئی ہمارے پہ تو انہوں نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا, نہ ہمیں انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ غلط کام کریں. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ عوام اور میڈیا نے چلانا یہ تمہاری یہ پریس کانفرنس, تو پھر مجھے بتائیں کہ وہ اس کمشنر صاحب کو لوگ ان کی بات مانیں گے یا وہ جو میجورٹی آف گورنمنٹ سرونٹس ہیں جو الیکشن کے پروسیس میں انوالوڈ ہیں ان کی بات مانیں گے. obviously it will be one against so many ROs and DROs وغیرہ وغیرہ. سو یہ ایک معاملہ بہت کنٹروورشل بن جاتا ہے. اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں یہ کیوں ہوا ہے. میں جو سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ملک میں ایک الیکشن کی ریگنگ اور دھاندلی کے حوالے سے جو ایک انوائرمنٹ قائم ہوا ہے, اس میں دیکھیں بہت سی ایسی طاقتیں میرا خیال ہے بیچ میں آ گئی ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان میں اس کا حالات اور خراب کیے جائیں. وہ علیحدہ بات ہے, الیکشن ریگنگ اگر ہوتی ہے, الیکشن کمیشن آئین قانون کے مطابق اگر ان کی انویسٹیگیشن کراتا ہے, وہ دوبارہ الیکشن ٹریبیونلز کراتے ہیں, کورٹ کراتے ہیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے. پورا ہمارا ایک لیگل سسٹم ہے جس کے مطابق کام چلنا ہے. لیکن اگر کچھ ایسی لوگ ہیں, ایسی ایلیمنٹس ہیں پاکستان کے اندر, پاکستان سے باہر, جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات غیر مستحکم ہوں, جس طرح پاکستان کے عوام جو ہیں, آپ نے خاص کر پی ٹی آئی اور بھی بڑی پارٹیز جو نکلی ہوئی ہیں پروٹیسٹ کر رہی ہیں, تو جناب یہ ان کا اسٹیٹ کے ساتھ تصادم کرایا جائے, ان کو پاکستان میں یقینی صورتحال ہے اس کو اور بڑھایا جائے, خراب کیا جائے. انڈیا سے آپ دیکھیں, میں ان کے چینل دیکھ رہا ہوں, وہ تو کھلا کہہ رہے کہ بجی پاکستان اللہ کرے کہ جی پاکستان تو بس ختم ہوا جی, یہاں تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, یہ ہونے والا ہے. سر اس میں یہ بھی گزارش I only pray, یہ میرا جملہ سن لیں, I only pray کہ لیاقت چٹھا صاحب is not a part of that conspiracy to destabilize Pakistan. اب آپ بات اچھا اس میں یہ بھی فرمائیے گا کہ کوئی نام آ رہا ہے, کوئی بزنس ٹائکون ہے راولپنڈی کے, ان کے ساتھ ان کے مراسم رہے ہیں, یہ رابطہ ہے, آپ کے پاس کیا انفارمیشن؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس نے جو سیاسی عدم استحکام ہے اس بیان نے, اس میں تیل کا کام کیا جلتی پہ. اب انہوں نے کہا کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان کا بھی نام لیا, چیف الیکشن کمشنر کا بھی نام لیا. انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے کہ اگر ان کی بات میں صداقت ہے تو پھر وہ آر اوز ڈی آر اوز جو ان کے متحد تھے, یا تو وہ کہیں کہ بالکل کنفیشنل سٹیٹمنٹ دیں یا اس کو اپوز کریں گے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو اس کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ اور یہ سیاسی عدم استحکام بڑھانے میں جس طریقے سے تحریک انصاف اس کو بلو اپ کر رہی ہے, کہیں یہ سیٹ پیٹرن ایجنڈا تو نہیں ہے سیاسی عدم استحکام کو فروغ دینے کا؟ پہلی بات تو یہ کہ بالکل ایک جب گریڈ 20 یا 21 کا آفیسر اس قسم کے ان کی بات چیت کرے جو کہ ہائیلی ان ایکسپیکٹڈ ہے اور ان بیکمنگ ہے آف سینئر گورنمنٹ آفیسر,
تو اس کا قانون بڑا کلیئر ہے, گورنمنٹ کے رولز کلیئر ہے, اس میں ظاہری بات ہے ایک ہائی لیول ایک انویسٹیگیشن انکوائری جو ہے وہ تو ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا جی, چاہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان کرائے, چاہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کرائے, چاہے وہ پنجاب گورنمنٹ کرائے. جس طرح پنجاب گورنمنٹ کا میرا خیال چیف منسٹر صاحب کا بیان بھی آیا ہے کہ ہم اس پہ انکوائری جو ہے وہ سیٹ اپ کریں گے. تو ایک تو وہ ظاہری بات ہے اس پہ یہ ڈی آر او جو جتنے لوگ نیچے ہیں اس علاقے کے وہ سب آئیں گے. وہ تو یہ چیف جسٹس صاحب باہر آئے, انہوں نے آ کے اس کو ڈینائی کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری کوشش, اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کی اسٹیٹمنٹ کے بعد پورے پاکستان میں جو انگریزی میں کہتے ہیں نا, ایک اور میں بات کہہ دوں, انگریزی میں کہتے ہیں ایڈنگ فیول ٹو دا فائر. ابھی آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا ملک میں ایک حالات صورتحال بنی ہوئی ہے, یہ خیبر سے لے کے آگے کے پی تک یہ تمام پروٹیسٹ اور کے والے میں جو معاملات چل رہے ہیں, تو آپ کیوں مزید ملک میں حالات کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس میں ضرور یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اینگل. اب آپ نے کہا کہ وہ ایک بزنس ٹیکنیک کے ساتھ ان کے, وہ میں نے بھی پڑھا ہے, اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے, وہ تو یہی بتائیں گے انویسٹیگیٹ کرنے والے ان کا کس سے رابطہ ہے, کس سے کن لوگوں نے ان کے جو نہیں بڑی امپورٹنٹ بات, ان کے جو موبائل ہیں وہ بھی انویسٹیگیٹ ہوں گے کہ ان کو کون کون لوگ کالنگ کرتے رہے ہیں, کن لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ تھا. دیکھیں جب ریاست انویسٹیگیٹ کرنے پہ آتی ہے نا, پھر ریاست یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کون ہے اور میں کون ہوں, آپ گریڈ 20 ہے یہ گریڈ 22 ہے, پھر ریاست انویسٹیگیٹ کرتی ہے. اور صرف ٹائم کا تھوڑا سا ایشو ہے. مجھے اس پہ بھی ایک شارٹ کمنٹ درکار ہے کہ حکومت سازی ہونے جا رہی ہے اور تمام سیاسی جماعتیں ملک میں اسٹیبلٹی کے لیے کام کر رہے ہیں, لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ روڈوں پہ نکلی ہوئی ہے, عدم استحکام کے حوالے سے ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف میں قیادت کا فقدان ہے جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے؟ شارٹ کمنٹ پلیز سر, ٹائم کا ایشو ہے. نہیں دیکھیں بات بڑی کلیئر ہے کہ یہ پاکستان میں پہلے بھی الیکشن دھاندلی کے خلاف موومنٹس چلتی رہی ہیں. 1977 میں بھی ہوئی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی گورنمنٹ کے خلاف پی این اے کی موومنٹ, اینڈ میں مارشل لا لگ گیا تھا ملک میں, حالات اتنے خراب ہو گئے. پھر 2013 میں ہوا, دھرنے ہوئے ڈی چوک میں وغیرہ وغیرہ, اور اب یہ پھر تھرڈ ٹائم ہے. میں تو جہاں تک پروٹیسٹ کا تعلق ہے وہ ٹھیک ہے, پارٹی پولیٹیکل پارٹی جو ہے ان کا رائٹ ہے وہ کریں, لیکن پوائنٹ از کہ ملک کے اندر بد امنی اور یہ نہ ہو کہ ملک کے دشمن جو ہیں, یہ دہشت گرد جو ہیں, وہ اس کا فائدہ اٹھائیں کہ یہ پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہے. اب دیکھیں اسٹاک مارکیٹ پچھلے 5 دنوں میں کتنی وہ گری ہے ایک بات, اور اس کے بعد مہنگائی اور تمام چیزیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں. تو ایک بڑی اب نارمل صورتحال وہ ہے. تو ہمیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مل کے بیٹھ کے اس بحران سے پاکستان کو نکالنا چاہیے. اور میرا خیال ہے جو اچھا طریقہ ہے وہ یہی ہے, جس کو کہتے ہیں نا کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں کہ بھئی پاکستان کا سوچے, ٹھیک ہے جائیں جہاں پہ فارم 45 کا مسئلہ اس کو ریزالو کریں. میں کہتا ہوں ریزالو ہونا چاہیے وہ بالکل, لیکن پاکستان کے انٹرسٹ کو ڈیمیج نہیں کرنا چاہیے. جی بالکل, بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے مختلف موضوعات پر آپ کے سامنے گفتگو رکھی. آپ نے سنی لیاقت چٹھا صاحب کا معاملہ بھی, شیر افضل مروت صاحب کی گفتگو بھی. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.